अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूं, पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 3 बजने वाले हैं और अभी तक पार्लियामान का इजलास जारी है और मौलाना फजल रहमान अपनी तकरीर के आखिरी मरहले में हैं। और अब तक की सिचुएशन ये है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 26वीं आइनी तरमीम पास हो चुकी है 2/3 अक्सरियत के साथ। 65 वोट पड़े, जिसमें से 2 वोट जो थे वो BNP के मेंगल साहब की जमात के पड़े, जिनको उनके लीडर का एतमाद हासिल नहीं था। अभी कुछ देर में ये तरमीम पास हो जाएगी और ख़बरें हैं कि काले वाने सदर में सदर साहब इस पर दस्तखत करेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आज सारा दिन मैं ट्विटर पे भी देखता रहा, लोगों की बातचीत भी देखता रहा। एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसे कहते हैं पंजाबी में शोधे कहते हैं, वो उसको शायद सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू रब इट इन सॉर्ट ऑफ, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में। और दूसरे वो लोग हैं ख़ास कर तहरीके इंसाफ से वाबस्ता, जो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि यह दरअसल हुआ क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वीलॉग एक सीरीज़ ऑफ वीलॉग में से पहला वीलॉग होगा, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम और इसके पस मंज़र और फिर आगे चल के क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वीलॉग में करना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी जहतें मुझ पे भी और आप पे भी वक्त के साथ साथ आश्कार होंगी। और इस पे जब ये फाइनल डॉक्यूमेंट सामने आएगा तो उसको क्लॉज वाइज भी देखना होगा और इसके असरात भी देखने होंगे। इसके ऊपर जो जुडिशरी का रद्द अमल आएगा वो भी देखना होगा। इसके ऊपर बार्स, वकला, सिविल सोसाइटी वो कैसे देखती हैं उसको देखना होगा। आलमी दुनिया इसको कैसे देखती है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों पे हम पे आया होंगी। लेकिन अभी सरे दस जो मैं आपसे और ज़्यादातर जो मेरे सुनने वाले हैं उनके सवालात, चाहे वो मेरे वीलॉग्स हों, जो ईमेल दिया हुआ है उसके ऊपर हों, ट्विटर के ऊपर हों, एक भरमार थी सवालात की, तो उसको मैंने तीन चीज़ों में तकसीम कर दिया है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग दी अमेंडमेंट्स के ये अमेंडमेंट्स दरअसल हैं क्या और इन अमेंडमेंट्स के साथ क्या बदलाव आ गया है हमारी जुडिशरी के अंदर या इस पूरे प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि इसका बैकग्राउंड, ये जो अमेंडमेंट आई इसका बैकग्राउंड क्या है, ये दरअसल हुआ क्या है, इसके पीछे कौन था, फ़ौज थी, सियासतदान थे, कोई एक शख्सियत थी, हुकूमत थी, वो उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे ये किसके भले के लिए या किसके नुकसान के लिए हुआ है। और फिर आखिर में सबसे अहम सवाल कि अब इससे हम कहाँ जाएं, वेयर डू वी गो नेक्स्ट। ये एक सवाल जो है, अगर आप मेरी ट्विटर की जो कमेंट्स की देखते हैं उसको देखें तो उसके अंदर ये सवाल ख़ास कर भरा पड़ा है और सेम ही इशू है मेरी ईमेल्स के ऊपर जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी जानिब से। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग द अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स दरअसल हैं क्या। देखिए, ये अमेंडमेंट्स ये हैं कि जुडिशरी, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो जो उसकी जब ये अमेंडमेंट आई थी तो उस अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो तो थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, यानी कि जो हुकूमत चाहती थी या हुकूमत का जो पहला ड्राफ्ट था वो ये चाहता था, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही चाहते थे, यानी कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि पाकिस्तान में एक अलग से पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आइनी अदालत कायम कर दी जाए और फिर आइन से मुतल्लिक़ तमाम सवालात उस आइनी अदालत में जाएं और जुडिशरी का जो बाकी का हिस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक एपेलेट रोल अदा करे। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एतराज़ात थे, इसलिए फिर एक कंसेंसस की वजह से उस आइडिया को मुकम्मल तौर पर ड्रॉप किया गया है और अब बात जो है वो आके रह गई है आइनी बेंचेस तक। अब ये जो आइनी बेंचेस हैं, ठीक है, इसके अंदर इसके लिए कहा जा सकता है कि ये एक डूएबल चीज़ है, क्योंकि ये वही जजेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे और आइनी केसेस सुनेंगे। लेकिन जो चीज़ अगर आप मेन जानना चाहेंगे कि इस पूरे अमेंडमेंट के अंदर
سب سے مین چیز کیا تبدیلی آئی ہے تو وہ آئی ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کی. جو سب سے مین کریکٹرسٹکس چینج ہوا ہے آپ کے نظام کا وہ صرف آئینی بینچز نہیں ہیں، بینچز تو پہلے بھی بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز. یعنی کہ جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ میں ابھی تک، پہلے تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو سیاسی بنیادوں کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی. پھر ایک کیس لا کی صورت میں سچویشن ڈیولپ ہوئی اور افتخار چودھری کے زمانے کے بعد سے جو اپوائنٹمنٹ آف ججز تھی اس کے اندر ججز نے خود سے ہی یہ طے کر لیا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ اب جوڈیشل اس سے ہوں گی. اور پھر بعد میں جب 19ویں ترمیم آئی تو اس ترمیم کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کو ایک قسم کا کانسٹیٹیوشنل وہ بھی مل گیا، جس میں جو ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. اس جوڈیشل کمیشن میں بھی برتری جو تھی وہ آ گئی ججز کی، یعنی کہ جوڈیشل سائڈ کی آ گئی، اور اس میں جو پارلیمان کا کردار تھا وہ میکسیمم ایک ربر سٹیمپ جیسا ہی بن گیا. یہ ایک فیکٹ ہے. اب یہ جو امینڈمنٹ آئی اس میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس میں جوڈیشل سائڈ کی ٹوٹل 5 ووٹیں ہیں اور 7 یا 8 ووٹیں ہیں جو ہیں نان جوڈیشل سائڈ کی ہیں، جس میں حکومت ہے اور پھر حکومت کے بعد ممبران پارلیمنٹ ہے. تو وہ جو ممبران پارلیمنٹ ہے ان کی جو اس کے اندر اب آ گئی یہ ہے، اس میں آلدو جو پہلا ڈرافٹ تھا اس میں حکومت تھی، پھر حکومت کے بعد فردر ہوتے ہوتے اس میں اپوزیشن آئی، اور اب اس میں پروپورشنل، یعنی کہ اس میں صرف اپوزیشن کی ایک جماعت نہیں ہوگی، اس میں پروپورشنل نمائندگی ہوگی، یعنی کہ جتنی پارٹیاں وہاں پہ موجود ہیں ان کی نمائندگی کسی طریقے سے. فارمولہ بڑا مشکل ہے اس کو عمل درآمد کرنا جہاں بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرکیف یہ ایک اس کا مین کیریکٹر ہے. دوسرا اس آئینی ترمیم کے اندر جو قابل ذکر چیز ہے اور قابل اعتراض بھی ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کا پرفارمنس ریویو ہے جو آپ کی پارلیمان کے ممبرز کریں گے. اب یہ تھوڑا سا پریشان کرنے والی بات ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سنتے ہیں، 199 کی رٹس کو سنتے ہیں، اور ان کا کام ہی جوڈیشل ریویو کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو جو ہے اس کے کام کو چیک کرتے ہیں. اور چیک کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایگزیکٹو کے جو کام ہیں یا ایگزیکٹو کے جو اقدامات ہیں وہ جو جوڈیشس پلڑے پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں، قانون اور آئین کے مطابق ہیں یا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر، ان ججز کے اوپر چیک آ جائے گا پارلیمان کا، تو وہ اپنے کام کرنے میں آزاد نہیں رہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر اسی طرح سے جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہیں اس کے اندر بھی پارلیمانی کمیٹی ہے. اب وہ جو بینچز ہیں ان کو پارلیمانی کمیٹی بنائے گی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ججز کو اور وکلا کو کافی اس پہ اعتراض ہوگا، لیکن یہ مین اس کو آپ کہہ لیجئے. اچھا، جو چیز یاد رکھیے گا اس کے اندر نہیں آئی، وہ کچھ ڈرافٹس کے اندر تھی، میں نے اس کو ویلاگز میں بڑے کیے. ایک چیز انیشل ڈرافٹس کے اندر، پھر مولانا کے ڈرافٹ کے اندر بھی تھی، اور وہ آرمی چیف کے ٹینیور کا ایک قسم کا پروٹیکشن تھی، اس کی ایکسٹینشن کی پروٹیکشن تھی، اور اس کے اندر جو آرمی چیف کے تعیناتی کا پروسیس تھا وہ سارا اس کے اندر پروٹیکشن اس کو کانسٹیٹیوشنل دے دی گئی تھی، اس کو نکال دیا گیا ہے، وہ نہیں ہے. 63 کی امینڈمنٹ بھی اس ڈرافٹ میں سے نکال دی گئی ہے. اور پھر تیسری چیز جو فوج کے لیے بینیفٹ کے لیے تھی وہ تھی ملٹری ٹرائل کا، اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو یہ 3 بڑے فیچرز ہیں جو مختلف ڈرافٹس میں تھے، کچھ حکومتی ڈرافٹ میں تھے، پھر بلاول کے ڈرافٹ میں تھے، اور پھر اس کے بعد مولانا کے ڈرافٹ میں بھی تھے. جو فائنل ڈرافٹ اب ایگری ہوا ہے، جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا بھی انپٹ شامل ہے، تو جو فائنل ڈرافٹ ہے جس میں سے یہ 3 متنازع چیزیں نکلی ہوئی ہیں، اس حد تک تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی انپٹ ہے. لیکن یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر شدید اعتراض ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے. آلدو یہ والا اعتراض جو ہے اتنا شدت کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے تھوڑا سا کہ یہ جو اعتراض ہے دونوں طرف پارٹی کا اعتراض کیا ہے، کیونکہ وہ ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی آنے والے دنوں میں. یہ اس کے کچھ مین فیچرز تھے، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آنے والے دنوں میں ہم اس کو تسلی سے اور تفصیل سے کریں گے. میں جلدی سے جانا چاہتا ہوں دوسری کلاز کے اوپر یا دوسری چیز کے اوپر یا دوسرے میرے پوائنٹ کے اوپر، اور وہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو، انڈرسٹینڈنگ دا بیک گراؤنڈ آف دس.
دیکھیے اگر آپ مجھ سے بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیں گے، میرے تناظر سے، ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے، اس کلاز کو، اس پوری آئینی ترمیم کی ایکسرسائز کو انیشیٹ کرنے والے بلا شبہ اس پوری چیز کے اندر بھی ہمارے فوجی حکمران کہہ لیجیے وہ تھے، نظر آ رہا تھا صاف طور پر۔ پھر جب پہلا ڈرافٹ آیا تو اس میں بھی کافی حد تک نظر آ رہا تھا۔ پھر فیصل واڈا اور محسن نقوی جیسے لوگوں کی پھرتیاں اور انوالومنٹ دیکھ کے اس پروسیس کے اندر شروع کے دنوں میں یہ بالکل شک گزرا کہ بھائی یہ فوج ہی کروانا چاہ رہی ہے، اور وہی لوگ ہیں اور نارملی ہوتے بھی ہیں، اور ان کی آشرواد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن جیسے جیسے ڈرافٹ آگے جاتا گیا اور اس پہ کام ہوتا گیا، میرا اپنا جو تاثر ہے، ابھی ہو سکتا ہے میں 2-4 دن بعد میرے پاس مزید کچھ معلومات آئے تو میں کوئی آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں، لیکن ابھی تک جو مجھے تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام شروع تو ملٹری نے کیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سیاستدانوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور کنسنسس کے چکر میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ملٹری چاہتی تھی اس کو فارغ کر دیا، اور ان کو بتا دیا جی یہ قابل عمل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس پورے کام کے اندر سیاستدانوں نے، خاص کر بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف کہہ لیجئے، شہباز شریف، اور کسی حد تک مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی کا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کون سے لوگ ہوں گے، لیکن اوور آل سیاستدانوں نے، کیونکہ پی ٹی آئی ابھی آؤٹ سائیڈر ہے، وہ کاؤنٹ نہیں کرتی اس کے اندر، تو ان سیاستدانوں نے کافی عرصے سے جاری ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے، اگر آپ اس کو 50 کی دہائی سے دیکھیں، جسٹس منیر کے زمانے سے دیکھیں، تو ہماری جوڈیشری نے ہمیشہ سے فوج کے بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ہاں مارشل لاء کو حلال قرار دیا، پھر مارشل لاء کے تحت بنائے جانے قوانین کو حلال قرار دیا، اور بڑا ایک تسلسل کا ایک سلسلہ ہے جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک جوڈیشری جو ہے وہ بینڈ ہوتی رہی جیسے جیسے اس کے اوپر بوٹ کا وزن پڑتا رہا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ جب ہائیبرڈ دور میں، جب خود فوجی ان کے مارشل لاء نہیں ہیں، تو پھر سو موٹوں کے چکروں میں بہت ساری حکومتوں کو سیدھا کیا گیا۔ یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی اس تمام چیز کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ بائی دا وے اس امینڈمنٹ کے تحت سو موٹو کے اختیارات بھی ختم کر دیے گئے، اور جوڈیشری جس نے بی ٹیم بن کر تقریباً کہہ لیجئے کوئی 60-70 سال اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کی، بالآخر اسی اسٹیبلشمنٹ کی معاونت سے سیاستدانوں نے اس کا جناب جو کہتے ہیں نا تیا پانچا کر دیا۔ اور یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے، اس کو مجھے آپ سے شیئر کرنا ضرور چاہیے، کیونکہ اس کو آپ نے اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جوڈیشری کوئی خاص سگی نہیں رہی، کیونکہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جس وقت یہ پوری واردات ڈالی جا رہی تھی رجیم چینج کی، اس وقت سب سے بڑی سہولت کاری جو ہے وہ ہمارے انہی محترم ججز نے کی۔ راتوں کو بھی عدالت کھولی، اور ہمیشہ جہاں جہاں سیف پیڈنگ کی ضرورت تھی رجیم چینج کے لیے، اس کے بعد کے معاملات چلانے کے لیے، ہماری یہ عدالتیں اور تمام جج ہمتاً موجود رہے۔ تو لہٰذا میں کوئی اس وقت بات نہیں کر رہا کہ میری کوئی پولیٹکس کی سائیڈ ہے، یا کوئی آپ کہہ لیجئے کہ جوڈیشری کی سائیڈ ہے یا نہیں ہے۔ جو ہوا یہ نظام کے لیے بہتر نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت سپریشن آف پاور اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو تقویت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے جو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، کہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جوڈیشری نے جو ان کی انڈیپینڈنس ہے یا ان کی جو سپریشن تھی باقی نظام سے، اس کو پازیٹیولی استعمال نہیں کیا، اور ہماری جوڈیشری بالعموم مطلب دیکھ لیجئے کہ عام طور پر اس نے ہمیشہ غاصب کا ہی ساتھ دیا۔ تو اس لحاظ سے اس کو پوئٹک جسٹس کہہ لیں یا کہہ لیں، یہ آج جوڈیشری کے ساتھ وہی ہوا ہے جو انہوں نے بویا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ویئر ڈو وی گو نیکسٹ۔ اس پہ میں نے فیض صاحب کی ایک غزل نظم بھی جو ہے ٹویٹ کی
کہ یہ داغ داغ اجالا شب گزیدہ سحر، اس کا آخری مصرع ہے کہ چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ ہمیں جو ہے ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے، جس پروسیس کو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ جوڈیشری نے فوج کا ساتھ دیا، ہمیشہ اس نے سیاستدانوں کو دبانے کے لیے، نظام کو دبانے کے لیے بی ٹیم کا کردار ادا کیا۔ آج اسی فوج کے ہاتھوں یہی جوڈیشری جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس شب ہوں کو تسلیم کر لیں، کیونکہ دیکھیے نظام کی جو بہتری ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ نظام کی بہتری اس طرح سے ہوگی جب جو پہلی تو بات ہے آپ کا نظام درست طرح سے بنے۔ ابھی جو نظام کی حیت بدل دی گئی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ تقریروں میں تو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم ہر چیز پارلیمان کو لا کر دے رہے ہیں، پارلیمان کو لا کے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ہر چیز پارلیمان کے پاس لے کے آئیں۔ جس طرح سے آپ جوڈیشری کو پارلیمان کے پاس لا رہے ہیں، کیا آپ فوج کو پارلیمان کے پاس لا رہے ہیں؟ کیا فوج کا دفاعی بجٹ یا ISI جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سپرویژن میں لا رہے ہیں؟ جس طرح سے امریکہ میں جو سلیکٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے انٹیلیجنس کے اوپر، وہ اوور ویو کرتی ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، کیا اس قسم کا کوئی کام ہماری پارلیمان کر سکتی ہے؟ تو یہ پھر اتنا زیادہ پیار اور محبت جوڈیشری کے لیے کیوں؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں پوچھنے چاہیے اور ہمیں ان کو اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہیے پارلیمان کے اوپر۔ جہاں تک اس امینڈمنٹ کا تعلق ہے، اب یہاں پہ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے، یہ امینڈمنٹ جب آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جوڈیشری اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ جب یہ امینڈمنٹ آ جائے گی تو ودن 3 days انہوں نے نیا چیف جسٹس چن کے اس کو صدر سے نامنیٹ کرانا ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ مکمل ہو جائے گی، یہ آپ کا منگل شروع ہو چکا ہے، بدھ جمعرات جمعے کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی آخری دن ہے۔ 3 دن ہیں، ان 3 دن کے اندر نہ صرف سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی نے کمیٹیاں پوری کرنی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہونی ہیں، اور پھر نئے جج کا 3 سینئر موسٹ میں سے انتخاب ہونا ہے۔ اور اگر تیسرا جج جو ہے، جس کا لگتا یہ ہے کہ جسٹس شنید یہ ہے، ویسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے جسٹس منصور کو چن لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ سارا ڈھونگ رچایا ہی جسٹس منصور کو ہٹانے کے لیے گیا ہے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو چنا جائے گا تیسرے نمبر پہ، جسٹس منیب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کمیٹی اس کو چنے۔ اب اگر جسٹس یحییٰ اپنے مزاج کے مطابق، جیسا ان کا مزاج رہا ہے، یوزلی وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے آلریڈی آئین کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ نیکسٹ پرسن کو بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جسٹس امین الدین لائن میں آ جائیں گے۔ اس لیے جسٹس کیا کہتے ہیں یحییٰ آفریدی کے لیے بڑا مشکل یہ ایک چوائس ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہوگا کہ اصول کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے کہیں کہ جی میں اس نہیں مانتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو وہ چیز مل جائے گی وہ جو چاہتے ہیں، یعنی کہ جسٹس امین الدین۔ تو لہٰذا ایک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے۔ اور دوسرا سوالیہ نشان ہے کہ جوڈیشری ایز ہول، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ایز ہول اس ترمیم کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس ترمیم کے بعد آپ کا جج جو ہے وہ سوائے ایک گلوریفائڈ کلرک کے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کی پرسنل چوائس بھی ہوگی کہ اس کے بعد کیا وہ جج رہنا پسند کریں گے یا نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تنخواہیں ہیں، مراحات ہیں، دیگر اختیارات ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں ان کے رکنے کے لیے، تو یہ ایک پرسنل چوائس کی بات ہے۔ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اب سب سے پہلا قدم جو ہے وہ جوڈیشری کو اٹھانا پڑے گا، جوڈیشری کو قدم اٹھانا پڑے گا پہلا۔ دوسرا قدم اٹھانا پڑے گا بارز کو اس لیے اٹھانا پڑے گا کہ ان کا روزگار بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے منسلک ہے۔ اگر جوڈیشری ریلیف ہی نہیں دے سکے گی تو آپ کو کون وکیل کر کے عدالتوں میں جا کے کھڑا ہوگا؟ وہ تو پھر جائیں گے کوئی میجر کر لیں گے، کرنل کر لیں گے، جنرل کر لیں گے، یا کوئی سیاستدان پکڑ لیں گے۔ تو لہٰذا جو ادارہ ہے سب سے پہلے تو یہ ان کو اٹھنا پڑے گا، اور پھر آئے گی سول سوسائٹی اینڈ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا اہم رول ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو رول ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جنگ تو جاری ہے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اور اپنے باقی کارکنان کی رہائی کے لیے، اور پھر جو ان کا چھینا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس لینے کے لیے،
جس میں ابھی تک جوڈیشری کی جانب سے کچھ خاص ان کی معاونت نہیں کی گئی، بلکہ ان کو دبانے میں اسی جوڈیشری نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، بٹ آئی تھنک جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ اب ہمیں ججز کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر تمام ججز این بلاک این ماس اس کے اوپر ریزائن کرتے ہیں تو پھر ایک نیا جوڈیشل کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے، جس کو ایڈریس کرنا بہرکیف اس حکومت کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ابھی رات کے بڑے پچھلے پہر ابھی 3:30 بجنے والے ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ بھی کافی رات ہو چکی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی پارلیمان میں تقریریں جاری ہیں، پھر یہ پاس بھی ہونا ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے کن کن لوگوں نے ووٹ دیا، کیونکہ ان کے ووٹوں کے بغیر نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو جب تک آپ یہ سنیں گے تب تک تو یہ پاس ہو چکا ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو مزید تجزیات اور خبروں سے آگاہ کریں گے۔ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ شکریہ اور خدا حافظ۔